अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। इंशाल्लाह आज हम करेंगे सूरह बकरा की आया नंबर 143। तो इसका हम लोग पहले तर्जुमा इसका देखते हैं और फिर इसके बाद इंशाल्लाह उसकी तरफ आते हैं। आया नंबर 143 वा और कज़ालिका इसी तरह जअलनाकुम। जाला क्या होता है? बनाना। आगे है ना, तो ना के मायने हमने, एंड पे कुम है जो कि ज़मीर है, उसको मायने होते हैं तुमको। तो जअलनाकुम बनाया हमने तुमको, उम्मतन एक उम्मत, वसतन वस्त, हमारे भी उर्दू में वसत हम लोग कहते हैं, मिडल पार्ट को कहते हैं, दरमियाना। तो उसी से ये मुअतदिल, दरमियानी, मुअतदिल। लितकूनू लाम है शुरू में, तो मायने होंगे ताकि। तकूनू ता जो शुरू का है ये रिप्रेजेंट कर रहा है तुमको, तो कूनू का मतलब होना, ताकि हो तुम शुहदा गवाह, अला ऊपर, अन्नासी लोगों के, वा और यकूना हो, अर रसूलु रसूल, अलैकुम अलै पर, कुम तुम्हारे, अलैकुम जैसे वालेकुम अस्सलाम भी हम कहते हैं, अलैकुम तुम पर, शहीदा गवाह, वा और माँ नहीं, जाअलना नून अलिफ एंड पे है तो उसके मायने होंगे हमने। तो कैसे फिर हम करेंगे? बनाया हमने, अल किबलता किबला, अल्लती वो जिस, कुंता आप थे, अलैहा उस पर, इल्ला मगर, लीना अलामा लाम है शुरू में तो मायने होंगे ताकि, नालम नून है तो हम, और इल्म हमें पता है क्या होता है, जानना, नॉलेज। तो क्या मायने इकट्ठे क्या हो गए? लीना अलामा ताकि हम जान लें, मन कौन, यत्तबिउ पैरवी करता है, और रसूला रसूल की, मिम्मन उससे जो, यनक़लिबु पलट जाता है, आला पर, अक़िबई अक़िबई जो है ये एड़ियों को कहते हैं, हील्स जो होती है ना, तो दो इसमें है, डुअल का मायने इसमें आता है। तो ये इसका बेसिकली मायने हम लिखने में तो एड़ियों पे होता है, लेकिन जैसे इंसान पलट जाता है ना, एक चीज से हट जाना, पीछे हो जाना, तो ये मुहावरतन जैसे भी कहते हैं कि एड़ियों पे पलट जाना, वो है। वाह और इन बेशक। अच्छा, अकीबई में मैंने ज़मीर को नहीं आपको बताया, अकीबई आगे ही भी है, तो दोनों एड़ियों अपनी, ये हमने ज़मीर को मिस नहीं करना, क्योंकि जब हम टेस्ट में भी करते हैं ना, फिर इस पे पॉइंट कट जाते हैं, तो ज़मीर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मायने बताने के हिसाब से तो मैंने आपको वैसे बता दिया था कि क्या मायने है, लेकिन जब भी ज़मीर एंड पे होगी तो उसको भी हमने उसके मायने में लिखना होता है। व इन और बेशक, कानत थी ये, यानी कि ये बात, लकबीरतन अलबत्ता बहुत बड़ी, इल्ला मगर, आला पर, अल्लजीना उन लोगों के जिनको, हदा यानी कि हदायत दी या राह दिखाई, अल्लाहु अल्लाह ने, व और माँ नहीं, काना है, अल्लाहु अल्लाह, लियुदिया लियुदिया लाम शुरू में, अगेन फिर से वही इसका हम कहेंगे कि ताकि, फिर युदिया का मायनी जैसे देख रही हूँ उर्दू में ऐसा क्या होता है, ज़ाया कर देना जैसे होता है, तो उसी से ये है कि ज़ाया कर दे, ईमानकुम ईमान, एंड पे कुम ज़मीर है तो तुम्हारा, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, बिन नासी शुरू में बा है तो उसके मायने होंगे साथ, अन्नासी लोगों के, लरऊफुन अलबत्ता, कितनी दफ़ा लाम आ गया है तो हम अब लाम की अच्छी तरह पहचान हो जानी चाहिए। तो अलबत्ता शफीक बहुत ज़्यादा शफीक है, रहीमुन मेहरबान है,
یہیں تک ہم لوگ اس کا آج کی جو ہماری آیت ہے وہ کریں گے. تو اب اس کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ترجمہ آپ دیکھیں اس کا، اس آیت کا. تو اس میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اور اسی طرح ہم نے تمہیں میانہ رو امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو، اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ معلوم کر سکیں کہ کون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اور یہ بات کون سی بات؟ یعنی کہ تحویل قبلہ کی بات، جو قبلہ چینج ہونے کی بات تھی. اور یہ بات گراں گزری لوگوں کو مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. بے شک اللہ لوگوں پر بہت ہی شفقت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. سب سے پہلے آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں اس آیت کی بتاتی ہوں. اس آیت کا نمبر دیکھیں کیا ہے. اس کا نمبر ہے 143. سورہ بقرہ کے اندر ٹوٹل آیات جو ہے نا 286 ہیں. تو یہ نمبر جو ہے نا یہ مڈ ہے سورہ بقرہ کا. آیا بھی مڈ کی ہے اور اس کے اندر بات بھی بتائیں. دیکھیں کیا کی جا رہی ہے. امت وسط کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر، درمیانی امت کی. تو آیا بھی کون سی ہے؟ درمیانی آیا. مجھے تھوڑی سی یہ لگی تھی کہ انٹرسٹنگ ہے، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں گی. تو وسط کا جو معنی ہے، کیا معنی ہم لوگ کرتے ہیں اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے یہ وہی ورڈ ہے جو درمیان ہوتا ہے، مڈل میں کسی بھی چیز کا مڈل ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں. تو کچھ اور بھی ہمیں تفاسیر سے معنی اس کے پتہ چلتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے سارے معنی اس کے رکھ دیتی ہوں. ایک تو جو مین ہے کہ درمیان، مڈل. دوسرا اس کا معنی ہے بہتر، افضل، اعتدال. پھر اسی سے عدل بھی ہے. جب اس آیت میں بات کی جا رہی ہے تو یہاں پر اس کے معنی جو زیادہ سوٹ کرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ بہتر اور افضل امت کے طور پہ یہ ورڈ یہاں پر یوز ہوا ہے. تو اب آپ ان سارے معنی میں سے ایک بہتر، ایک افضل اور ایک عدل بھی ہم دیکھیں گے کہ عدل بھی اس پہ فٹ ہوتا ہے اس والی آیت میں، اس پورشن کے اوپر. تو یہاں پر اب اللہ تعالیٰ جو بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر قبلہ عطا کیا اور اسی طرح تمہیں سب سے افضل امت بھی بنایا. کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا؟ قبلہ تو بات ٹھیک ہے ماننے کی کہ وہ تو ہمیں بات سمجھ آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں افضل امت بنایا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہ بنا کے آپ کو ایسے ہی کہہ دیا کہ میں نے تمہیں بس ایک عنایت کر دی ہے، تمہیں بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے ڈسکرپشن بھی دی ہے، اس کی ڈسکرائب کیا ہے اس بات کو کہ کیوں بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہیں افضل امت بنایا ہے. تو یہ ایسی خالی ریوارڈ نہیں ہے تم لوگوں کو جو دیا ہے، یہ ایک ریزن کے لیے ہے. اور وہ ریزن کیا ہے؟ تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو. یہ مین ریزن ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک افضل امت بنایا. اب گواہی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے گواہی کی یہ بات اس میں آئے گی، کیونکہ ظاہر ہے سوچنے میں ہم سوچتے ہیں کیسی گواہی، کس قسم کی گواہی، کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی. تو انشاءاللہ ابھی ہم اس کی ڈیٹیل میں اس کو دیکھتے ہیں تو ایسا ایسا ہمیں ساری بات اس کی سمجھ آ جائے گی. تو ہم نے مڈل کا تو دیکھ لیا کہ وسط جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. تو اسی سے ہے امت وسط. امت وسط اب یہ ایک ایسا شرف اور اعلیٰ گروہ جو عدل اور انصاف پر قائم ہو، یہ اس کو کہتے ہیں. یعنی کہ اس کی ڈیفینیشن میں کیا آ جائے گا کہ یہ ایک ایسا شرف ہے اور ایک اعلیٰ گروہ ہے کہ وہ گروہ جو عدل اور انصاف پر قائم ہو، افراد اور تفریط سے پاک ہو. معتدل امت کو بھی کہتے ہیں، یعنی کہ ایک بیلنسڈ جو گروپ ہوتا ہے، گروپ آف پیپل. امت کیا ہوتی ہے؟ امت ایک نیشن، ایک گروپ آف پیپل ہوتے ہیں. ایک بڑے جو گروپ ہوتا ہے امت کہہ دیتے ہیں اس کو. تو ایسی امت، ایسا گروپ جو بیلنسڈ ہو اور جو ماڈریٹ ہو. پھر اس کے معنی میں یہ بھی ایک آ جاتا ہے کہ چنی ہوئی امت. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر آ جاتی ہیں.
تو عدل والی امت، چنی ہوئی امت، تو اس سے ہمیں پھر جو بات پتہ چلتی ہے آیت سے، کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا کہ ہم نے جیسے تم لوگوں کے لیے ایک افضل قبلہ جو تھا وہ تم لوگوں کو دیا، اسی طرح تمہیں افضل امت بنایا۔ تو اسی سے یہ بات دیکھیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بھی وسط میں بنایا، پھر اس میں آپ دیکھیں کہ اسی طرح تمہیں بھی امت وسط بنایا۔ کعبہ بھی چنی ہوئی جگہ پہ ہے، کتنی بابرکت ایک بلیسڈ پلیس ہے، وہ سٹی ہے مکہ، کتنی برکتیں ہیں وہاں پر۔ تو وہ جو قبلہ ہے ہمارا، وہ بھی دیکھیں ایک چنی ہوئی جگہ پہ ہے۔ پھر اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ان کا نام کیا ہے؟ ان کے نام میں ایک مصطفیٰ بھی ہے نا۔ تو یہ مصطفیٰ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چنا ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی چنے ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی چنی ہوئی امت، یعنی کہ بہترین امت۔ یہ امت جو ہے عدل اور انصاف اور اعتدال پر مبنی ہے، یعنی کہ یہ کرائٹیریا ہونا چاہیے، تبھی ہم اس کو امت وسط کہیں گے کہ اس کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے، یہ کوالٹیز ہونی چاہیے، اس کے اندر عدل بھی ہو، اس میں انصاف بھی ہو، اور اس میں ماڈریشن بھی ہو۔ پھر اور یہ اب جو ہم کہتے ہیں کہ یہ مڈل امت ہے، تو مڈل امت ایک طرح سے کن چیزوں میں؟ تو کچھ چیزیں ہیں کہ جن کے اندر ہم دیکھتے ہیں، جیسے اعتقاد کے اندر، اپنے بلیفز کے اندر، پھر اپنی عبادات کے اندر، اخلاق کے اندر، پھر ان ساری چیزوں کے اندر، پھر اخلاقیات آپ کے آ جاتے ہیں، معاملات آ جاتے ہیں، پھر کھانے پینے کے اعتبار سے ہر چیز میں ایک مڈل میں، ایسے کوئی ایکسٹریم پہ نہیں ہے یہ کہ آپ کہیں کہ یہ بہت ہی ایکسٹریم پہ ہیں، یہ اس ایکسٹریم پہ ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے مڈل میں بنایا، جیسے کہ جو یہود تھے اور نصارہ تھے، اہل کتاب تھے، وہ دونوں ایکسٹریم پہ تھے۔ یہود جو تھے وہ بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ سٹبرن تھے، سخت تھے، ہارڈ تھیں ان کی چیزیں، ان کی شریعت جو تھی بہت ہارڈ تھی۔ ان کے کمپیریزن میں جو یہ نصارہ تھے، یعنی کہ عیسائی جو تھے، ان کے بہت لیکس تھے، بہت ہی رولز ان کے بہت آسان، بلکہ ایک نہ ہونے کے برابر ہی ساری چیزیں ان کی ہوتی تھی، یعنی کہ دیر واز نو ریسٹرکشن، اس پہ کوئی بھی نہیں تھی۔ اور جبکہ یہود کے اوپر جو تھی بہت زیادہ، تو دونوں ایکسٹریم پہ تھے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو مڈل میں بنایا، نہ وہ بہت ہارڈ ہے نہ بہت لین ہے، دے آر ان دا مڈل، ایگزیکٹلی جس طرح چاہیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ان کو بنایا۔ اب عقیدے کے اعتبار سے ہم لوگ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ عقیدے کے اعتبار سے کیسے مڈل میں ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں جیسے یہود کا ہمیں پتہ ہے کہ یہود جو تھے انہوں نے عزیر علیہ السلام کو کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح نصارہ نے کیا کیا کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا۔ تو دونوں ایکسٹریم پر ہو گئے، دونوں ہی کے عقیدے غلط ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نہ تو کوئی اولاد ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی فیملی ہے، اللہ ایک ہے اور اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو امت مسلمہ جو ہے انہوں نے ان سب کو پیغمبر جانا کہ یہ سارے پیغمبر ہیں، کوئی بھی اللہ کی فیملی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ مڈل میں ہو گئے۔ پھر شریعت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو شریعت میں نے ابھی جیسے آپ کو بتایا کہ یہود کی جو ہوتے تھے ان کی شریعت میں بہت زیادہ سختیاں ہوتی تھیں، اور جبکہ عیسائی جو تھے ان کے سختی وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی، بہت ہی بلکہ کہہ لیں ایک سستی کا ہی تھا، کہ بہت ہی ایک لائٹ قسم کا ان کا تھا، کہ کوئی کام کرنے کو کچھ بھی نہیں ان کی شریعت میں ہوتا تھا بیسکلی۔ پھر عبادات میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے دین کے اندر وہ نہیں ہے جو رہبانیت ہوتی ہے نا، کہ پریسٹ بن جانا، ننز بن جانا، کیا ہوتا ہے اس میں آپ اپنے آپ کو سیکلوڈیڈ کر دیتے ہیں کہ میں آئی ایم آؤٹ آف دس کمیونٹی، دور چلے جاتے ہیں، جنگلات میں چلے جاتے ہیں، راہب بن جاتے ہیں،
اور یہ کافی زیادہ ہمیں کرسچینٹی میں بہت زیادہ یہ چیزیں ملتی ہیں کہ اس میں ایسا ہوتا تھا کہ جنگلوں میں نکل جانا، پہاڑوں پہ چلے جانا، پھر جا کے اپنی اپنی عبادت کر رہے ہیں، بس اتنی ہی غرض ہے کہ اپنی عبادت ہم لوگ کر لیں، اور پھر اپنے آپ کو نعمتوں سے محروم کر لینا، کہ جیسے شادی ہے تو شادی نہیں کرنی بالکل بھی، کہ نہیں بھئی ہمارا مذہب میں یہ، ہم نے بغیر شادی کے رہنا ہے، بچے نہیں کرنے، یہ نہیں کرنا، اس طرح کی چیزیں، تو یہ کافی زیادہ ان میں تھا۔ جبکہ ہمارے اسلام میں اگر آپ دیکھیں تو ایسی کوئی بھی چیز نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے تھے کہ میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں کھاتا پیتا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے وہ انسان تھے اور وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، تو وہ ان کی لائف کا ایک ایک جو پورشن ہے نا، ایک ایک ان کا ایک پارٹ جو ان کی لائف کا آپ ایک پہلو لے لیں، کہ ہمارے لیے اس میں اتنے لیسنز ہیں کہ اگر ہم سیکھنا چاہیں تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں سیرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ سارا کچھ جو ہے ہم ایکسٹریم سے ہٹ کے تو مڈل پارٹ میں ہم نے آنا ہے، ہم نے ایک نارمل لائف بھی گزارنی ہے، اور نارمل لائف کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں جو ذمہ داریاں دی ہیں ہم نے ان کو بھی پورا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ بیلنس کرنا ہے اپنے دین کو۔ ایسا نہیں آپ کر سکتے کہ آپ اپنے دین میں ہی اتنے اب آگے چلے جائیں کہ آپ کی فیملی نگلیکٹ ہونی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ڈالی ہیں۔ ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ ایک چیز کو زیادہ کر دیں، ایک کو کم کر دیں، یا پھر اگر بچوں میں ہی ہم ذمہ داریوں میں پڑے، ہم انہی میں ہی اتنا آگے چلے گئے کہ ہمارے پاس اب اپنے عبادت کے لیے ٹائم نہیں بچتا، تو یہ چیز غلط ہے۔ تو ہم نے اس میں بھی بیلنس کرنا ہے، تو وہی بات آ گئی نا کہ بیلنسڈ مڈل پارٹ آپ نے دیکھنا ہے، کہ جس میں آپ دونوں چیزوں کو ایک ان کا حق پورا کر سکیں، ان کا حق ادا کر سکیں جتنا ان کا ریکوائرڈ ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں کہ طہارت کے اعتبار سے، تو طہارت کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ یہود و نصارہ کی عبادت جو ہے وہ چرچز میں ہوتی ہے، سناگاگز میں ہوتی ہے، جبکہ ہمارے جو مسلمان ہیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے، ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کی مسجد کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے خالی مسجدوں کا ہی نہیں، آپ دیکھیں کہ مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، کہ آپ کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ ہوں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جبکہ ان لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ان کے لیے اپنے چرچز میں جائیں گے، وہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، یا پھر جیسے ان کے سیناگاگز ہوتے ہیں جو یہودیوں کے ہوتے ہیں، کہ وہیں پہ جا کر ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، یا اپنی عبادت جو بھی وہ عبادت کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ جبکہ ہمارے لیے پوری زمین ہی ایسی اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ کہیں پہ بھی آپ چاہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس طرح اور ان میں کیا ایک چیز ہوتی تھی کہ ان کی جو طہارت کے اندر ہی وہ جیسے آ جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں نا، جب یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ پانی سے چیزیں پاک ہو جاتی ہیں، کہ آپ کے کپڑے پہ کہیں پہ کوئی داغ لگا ہے، جیسے کوئی بھی نجاست لگی ہے، تو اگر آپ نے اس کو دھونا ہے تو آپ اس کو کپڑے کو پانی سے دھو لیں، اور جب اس کا نشان آپ کا ختم ہو جائے اس پہ سے، تو آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں نا، تو کلین ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ جبکہ ان کا ایسا نہیں ہوتا تھا، یہودیوں کا، ان کے کیا ہوتا تھا کہ ان کے جب شریعت تھی تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کبھی ان کے کپڑے پہ نجاست لگ جاتی تھی تو وہ پانی سے پاک نہیں ہوتا تھا، پھر ان کو وہ اتنا کپڑے کا پورشن جو ہوتا تھا وہ کاٹ کر پھینک دینا پڑتا تھا۔ تو اب سوچیں کتنا مشکل ایسے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں تھی۔ پھر کھانے پینے کے اعتبار سے، اچھا ایک چیز اور بھی اس میں بڑی، وہ بھی ایک مجھے لگی تھی کہ ایک ہے چیز، کہ یہ لوگ اور کیا کیا کرتے تھے، یہودی لوگوں کا یہ بھی ایک ہوتا تھا کہ جب عورتوں کو پیریڈ ہوتے تھے نا، ان کی عورتوں کو، تو یہ ان کو بالکل ایک کوٹری سی ہوتی تھی، انہوں نے بنائی ہوئی ہوتی تھی اپنے گھروں میں، تو اس کوٹری میں اس کو بھیج دیتے تھے کہ وہ باہر عام لوگوں کی طرح وہاں ٹائم نہیں گزار سکتی تھی، کہ جیسے اب ایسے ہوتا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کوئی چھوت ہو گئی ہے، کیا ہوا ہے، تو اس کو وہاں پہ بھیج دیتے تھے، نہ اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا انٹریکشن نہیں ہوتا تھا، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھاتے بھی نہیں تھے، اس کے ہاتھ سے کوئی چیز نہیں لیتے تھے، یعنی کہ اتنی اسٹرکٹنس تھی ان کے اس میں۔ اور جبکہ جو عیسائی لوگ تھے ان کا بالکل اپوزٹ تھا، کہ ان کے جب عورتوں کو پیریڈ ہوتے تھے تو ان کی کچھ بھی ریسٹرکشنز نہیں ہوتی تھی، کسی بھی چیز کی نہیں۔ جبکہ ہم لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو، جب عورت کو پیریڈ ہوتے ہیں تو اس میں کیا کچھ چیزیں ہیں جو منع ہیں، جیسے ہے کہ آپ اپنی عبادت میں بھی آپ
ساری عبادت کر سکتے ہیں سوائے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ اس میں روزہ نہیں رکھ سکتے، یا آپ طواف نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ آپ ذکر جتنا چاہیں آپ کریں، آپ کو قرآن یاد ہے قرآن آپ پڑھ سکتے ہیں، زبانی آپ پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی میموری سے کر رہی ہیں، آپ اپنے اذکار کر رہی ہیں، ایون آپ درود پاک پڑھیں، آپ استغفار کریں، کیونکہ ذکر ہے اس کو آپ نے ٹچ تو نہیں کرنا نا کسی بھی چیز کو۔ تو اسی طرح آپ نے باقی ساری عبادتیں کریں گی، دعائیں مانگیں گی، اور صرف کچھ خاص خاص چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کی۔ اسی طرح جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں وہ بھی پیریڈ میں منع ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، اس کے علاوہ ہمارے لیے بالکل یہ چیز منع نہیں ہے کہ عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا نہیں کھا سکتے، پیریڈ ہے تو اب وہ عورت گھر میں کھانا نہیں بنائے گی، اس کے ہاتھ سے کوئی چیز نہیں لے گا، اور اس کے ایون آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، جبکہ یہ چیزیں ہمارے دین میں نہیں ہے۔ ایسی بھی کوئی چیز آپ اس کے ہاتھ کا بنا کھا بھی سکتے ہیں، آپ اس کا بوسہ بھی لے سکتے ہیں، آپ اس کو ہگ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ سو بھی سکتے ہیں، یعنی کہ ایک ہی بیڈ پہ آپ اس کے ساتھ لیٹ بھی سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ اس کو بھی اٹھا کے بیچاری کو کال کوٹری میں ڈال دیں کہ یہ تو اب اس کو پیریڈ شروع ہو گئے ہیں تو یہ جو ہے بالکل ہی ناپاک ہو گئی، یا پتہ نہیں کیا ہو گئی، کیا وہ سمجھتے تھے کہ جن آ گیا اس پہ، اس کو علیحدہ کر دیتے ہوتے تھے۔ لیکن کتنا مشکل ہوتا تھا اس زمانے میں عورتوں کے لیے، لیکن ہم لوگوں کے لیے دیکھیں سوائے کچھ چیزوں کے باقی سب کام آپ ایز اے نارمل روٹین کے ہی اپنے کریں گے۔ پھر خوراک کے بارے میں خوراک کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ کس طرح سے ایک ہوتا ہے کہ فوڈ میں ہماری، جیسے یہود کے ضد یہ ہوتا تھا کہ ان کے جب ٹائم تھا ان کی شریعت میں بہت سی چیزیں جو تھیں ان کے لیے حرام تھیں، کھانے پینے والی چیزیں چاہے وہ حلال ہی ہوتی لیکن ان کے لیے حرام تھیں اس وقت، تو وہ ان کو نہیں کھا سکتے تھے۔ وہ آگے کی ہمارے آئیں گی صورتیں انشاءاللہ، سورہ مائدہ وغیرہ۔ عیسائیوں کے تو آپ نے دیکھا بالکل ہی اوپن ہے ہر چیز، اس میں کچھ ہے ہی نہیں نا، وہ تو بالکل ہی ایک سائڈ پہ ہی اس میں۔ اور ہم لوگوں کے لیے ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے جس کو اللہ نے خود حرام کہہ دیا۔ تو ایوری تھنگ از حلال۔ ہمارا کانسیپٹ ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کو اٹھ کے یہ بھی حلال، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ حرام صرف فیو چیزیں ہیں، ہر چیز حلال ہے سوائے ہینڈ فل چیزوں کے، اور وہ ہم حرام کا ہم ڈٹرمن نہیں کر سکتے کہ کیا چیز حرام ہے کیا حلال ہے، کہ یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے۔ یہ وہی چیز حرام ہوگی جس کو اللہ نے خود ڈائریکٹ کہہ دیا ہے کہ یہ حرام ہے، وہ چیز پھر ہمارے لیے باقی حرام ہے کہ ہم اس کو نہیں کھا سکتے، اور ان سے ہمیں دور رہنا ہے۔ اس کے علاوہ ہر چیز، اب آپ ڈرنکس میں ہی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس ڈرنکس ہیں، کتنے ڈرنکس ہیں۔ ہم جب بازار جاتے ہیں آپ دیکھیں سٹورز پہ اتنے ڈرنکس ہیں، اتنی ورائٹی ہے وہاں پہ کہ انسان کہتا ہے کہ کون سا لے کون سا چھوڑے۔ اگر جوسیز ہی آپ دیکھ لیں اتنی طرح کے جوسیز ہیں وہاں پہ، سافٹ ڈرنک اتنے زیادہ ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کس سے آپ کو منع کیا؟ صرف ایک شراب سے منع کیا، اور وہ ایک چیز ہے شراب۔ اس کے علاوہ سب ڈرنکس جو ہیں وہ آپ کو حلال ہیں، لیکن انسان کو بھی آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اسی ایک کے پیچھے اس کی جو ہوتی ہے سوئی اٹکی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ والی چیز ہمیں منع کی ہوئی ہے، وہ ایک چیز آپ کو کھٹکتی ہے بہت زیادہ کہ ہم تو بس بہت ریسٹرکشن ہے، اسلام میں تو بڑی ریسٹرکشن ہے۔ جبکہ آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس چیز کی ریسٹرکشن اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے، کچھ بھی نہیں سوائے کچھ ہینڈ فل چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کی۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، پوری جنت تھی، ایک صرف درخت سے منع کیا تھا، صرف ایک درخت سے، اور اسی کے اوپر ہی وہ پہنچے، جا کے شیطان نے ان کو ورغلایا، وہاں پہ چلے گئے۔ ایک ہی چیز منع تھی نا، باقی تو سب ان کو الاؤڈ تھا۔ تو ہمارے لیے بھی، یا ہماری جو بچے ہیں، ہماری آگے نسلیں ہیں، یا ہماری جو اب آج کل ہماری سوسائٹی میں جو لوگ ہیں آپ دیکھیں کہ وہ اسی کو ہی ڈفرینٹ طریقوں سے چینج کر کر کے اب باٹلز میں ایسے وہ بنا دیے، اسپارکلنگ واٹر آ رہے ہیں لیکن باٹل آپ دیکھیں گے آپ کو لگے گا وائن کی باٹل ہے، اور اسی طرح حلال بیئر ہے۔ آئی ڈونٹ نو واٹ از دیٹ تھنگ، کیا کانسیپٹ ہے اس چیز کا کہ مطلب ڈو وی ریئلی نیڈ سم تھنگ حلال لائک دس، کہ آپ نے وائن کی کیا ایک آپ نے اپنی ڈیزائر کو پورا کرنا ہے، کیا چیز ہے کہ اللہ نے ایک چیز سے منع کر دیا، انسان سمجھ جائے کہ چلے ٹھیک ہے منع ہے، اس میں میرا ہی فائدہ ہے
تو کیوں ہم اس چیز کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں؟ تو یہ چیز غلط ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے کوئی تھوڑی تھوڑی چیزیں، جو بہت کم چیزیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے، باقی ہر چیز ہم لوگوں کے لیے حلال ہے۔ پھر اس کے علاوہ اخلاقیات میں اگر ہم دیکھیں یا ہمارے معاملات جیسے ہوتے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ آپ کو کوئی برا کہے یا آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے، تو آپ کو اللہ نے ایک رائٹ دیا ہے کہ آپ بھی آگے اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اس میں اب آپ کے لیے کیا چیز ہے کہ آپ نے جب بدلہ لینا ہے تو آپ نے اتنے ہی لیول کا لینا ہے جتنا لیول کا اس نے کیا۔ اب جیسے کسی نے آپ کے منہ پہ تھپڑ مارا، اب آپ، ویسے تو حرام ہے منہ پہ تھپڑ مارنا، مثال کے طور پہ میں کہہ رہی ہوں کہ کسی نے آپ کو منہ پہ مارا، تو اب آپ کے اوپر بھی ہے کہ آپ مار سکتے ہیں واپس اس کو، تھپڑ آپ بھی لگا دیں۔ لیکن اب اس میں آپ نے یہ چیزیں جو ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں کہ آپ نے جب تھپڑ لگایا تو اتنی ہی انٹینسٹی کا ہونا چاہیے جتنی اس نے آپ کو کیا، یعنی کہ کم ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کا تھپڑ اس سے زیادہ آپ نے زور سے مارا، جتنا زور سے اس نے مارا تھا، تو پھر جتنا لیول آپ کا اوپر تھا اس کے لیول سے، وہ آپ کا زیادتی میں آ گیا ہے۔ وہ ایسے ہی ہو گیا کہ اب آپ ظالم بن گئے کہ آپ نے اس سے زیادہ لیول پہ اس سے بدلہ لے لیا۔ تو اسی طرح کوئی چیز اس نے، جیسے ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا ہے، آپ نے اکثر 2 تھپڑ مارے، کس نے مجھے مارا ہے میں تمہیں ابھی بتاتی ہوں کہ میں تمہیں 2 ماروں گی، تو یہ بھی آپ نے جو ایک تھپڑ ایکسٹرا اوپر مار دیا ہے، یا آپ نے ظلم کیا، تو آپ ظالم ہو گئے، زیادتی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو دین میں ہمیں بتایا کہ ہم زیادتی نہیں کر سکتے، کیونکہ جب بھی آپ کبھی زیادتی کریں گے تو پھر آپ کا شمار جو ہے وہ بھی ظالموں میں ہو جائے گا۔ اب یہ تو ہم نے کچھ چیزیں تھیں جو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط جو بنایا، تو کس کس طرح سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ مڈل کی امت ہے۔ پھر آپ ایک گواہی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ایسے ہی نہیں بنایا، کوئی ریزن سے بنایا ہے۔ تو اس کا ریزن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی میں خود ہمیں آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیا ریزن ہے، کیوں تم لوگوں کو جو اس طرح سے امت وسط بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ گواہ ہو جائیں۔ گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا انسان کو، ہمیں ایز اے امت اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا ہے۔ اور گواہی جو ہے اس کے لیے اگر ہم دیکھیں کہ جب بھی انسان کو گواہی دینی ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا چیز ہوتی ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس کے لیے انسان کا آنیسٹ ہونا، انسان کا انصاف کرنا، عدل اور انصاف بہت ضروری ہوتا ہے۔ کبھی بھی آپ گواہی اگر آپ نے دینی ہو تو یہ گواہی دینا بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ عام لائف میں بھی اگر کبھی کوئی گواہی کا ہمیں بولے تو اول تو کہتے ہیں کہ آپ کو گواہی کا کوئی کہے اور آپ کو چیز کا پتہ ہے تو آپ کو ضرور اس میں پھر گواہی دینی چاہیے، اگر آپ کو سچ بات پتہ ہے، پھر اس کو چھپانا نہیں چاہیے، اس میں جھوٹ نہیں بول سکتے۔ جبکہ یہ بہت کامن چیز ہے کہ گواہی، جھوٹی گواہی دے دی، کیونکہ اس کی سزا بہت سخت ہے۔ تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ جب بھی ہمیں کبھی ایز اے گواہ کہیں بلایا جائے، کوئی بات پوچھی جائے، تو ہمیں اللہ کو ہی سامنے رکھنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جھوٹ نہیں بول سکتی، چاہے اس میں میرے اپنے کسی گھر والے کا فائدہ ہو میرے جھوٹ بولنے میں۔ آپ سم ٹائم ان کو بچانے کے لیے انسان جو ہے اس طرح جھوٹی گواہی دے دیتا ہے، کچھ کر دیتا ہے دوسرے کو پھنسانے کے لیے جو بندہ آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ چیزوں سے ہمیں جو ہے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے لیے جب بھی گواہی دینی ہے تو گواہی کے لیے عدل اور انصاف جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور اسی سے پھر میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک عدل بھی معنی میں اس میں آ جاتا ہے جو وسط کے ہم نے دیکھا تھا اس میں۔ تو اب اس کے اندر جو چیزیں ہم لوگ اب دیکھیں گے کہ 3 گواہیاں ہیں بیسیکلی۔ ایک تو یہ کہ ہم جو امت ہے ایز اے امت، ہم سابقہ امتوں پر گواہی دیں گے، جو پریویس امتیں جو گزر گئیں۔ دوسری چیز اس کے اندر کیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حق میں بھی گواہی دیں گے، یہ بھی پاسبلٹی ہے، یہ بھی مطلب اس کے معنی میں یہ بھی آ سکتا ہے۔ تھرڈ چیز اس میں کیا ہے کہ رسول
صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہی دیں گے، کیونکہ یہ بات ہمیں آگے سے یہاں سے پتہ چل رہی ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہ ہوں گے اور ہم لوگ بھی گواہ ہوں گے۔ تو اب جو پہلا پارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سابقہ امتوں پر گواہی دیں گے، اس کے بارے میں نا ایک حدیث ہے، وہ حدیث میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی، وہ حدیث دیکھتے ہیں ابھی، اس سے ہمیں زیادہ یہ بات سمجھ آئے گی کہ کس طریقے سے یہ ہوگا۔ اچھا، اس میں نا ابو سعید خدری رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور وہ کہیں گے لبیکا و سعدیکا، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو وہ کہیں گے جی ہاں۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا نوح علیہ السلام نے تمہیں میرا پیغام پہنچا دیا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا، یعنی کہ ایک دم سے مکر جائیں گے، جھوٹ بولیں گے آگے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ سیدنا نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر اس امت کے لوگ گواہی دیں گے کہ یقیناً نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ بنیں گے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایک اور روایت میں ایسے بھی ہے کہ اس وقت نوح علیہ السلام کی امت کہے گی کہ تمہاری گواہی کیسے مقبول ہو سکتی ہے، یعنی کہ ہماری امت کو، ہم لوگوں کو کہیں گے ان کی امت کہ تمہاری گواہی کیسے قبول ہو سکتی ہے کہ تم نے نہ تو ہمارا زمانہ پایا ہے نہ ہی تم نے ہمیں دیکھا ہے، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ جو ہے اس طرح انہوں نے پوری اپنی جو تھی دعوت ہمارے تک پہنچائی، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، تم تو تھے ہی نہیں ہمارے ٹائم میں۔ تو اس وقت امت وسط کیا جواب دے گی؟ وہ کہے گی کہ ہم کو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کے بتانے سے یہ یقینی علم حاصل ہوا ہے، اسی لیے ہم یہ گواہی دیتے ہیں کیونکہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پتہ چلی اور ہمیں اپنی کتاب سے یہ بات پتہ چلی۔ تو یہ امپورٹنٹ حدیث ہے، تو یہ بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ مسلمان ایک دوسرے کے اوپر بھی گواہی دیں گے۔ تھرڈ چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کس کے اوپر گواہی دیں گے؟ ایک تو ہم نے ابھی دیکھ لیا کہ جو حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ پیغمبروں کے اوپر بھی کہ ان کو ہوگا کہ ہاں انہوں نے پیغام پہنچا دیا۔ ایک اس کے علاوہ اور چیز بھی ہے، اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خلاف بھی گواہی دیں گے، خود اپنی امت کے لوگوں کے خلاف۔ اور یہ کون سے لوگ ہوں گے جن کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے قرآن کو پیچھے پھینک دیا تھا، یعنی کہ اپنے پس پشت ڈال دیا۔ اور وہ کیا آگے سے کہا کرتے تھے کہ جب ان کو قرآن کی کوئی بات بتائی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ بے شک قرآن اس زمانے میں تو ایک اس ٹائم پیریڈ کے لیے تو ٹھیک تھی کتاب، کہ وہ وقت ایسا تھا وہاں پہ وہ اس پہ عمل بھی کر سکتے تھے، تب تو ایک یوزفل بک تھی، لیکن اب زمانہ بہت ترقی کر گیا، آج کل اب یہ جو تعلیمات ہیں قرآن کی اس پہ پریکٹس نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ آپ بلیو کریں کہ ابھی بھی ہم سنتے ہیں، آپ نے بھی بہت سے لوگوں نے یہ بات سنی ہوگی کہ لوگ کہتے ہیں، کچھ احادیث کے بارے میں بھی اسی طرح ہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس ٹائم پیریڈ میں تو چلیں ٹھیک ہے، ماننے والی بات ہے، ہو سکتی تھی، آج کل کیسے ہو سکتی ہیں؟ اب یہ قرآن آج کل ہم اس پہ کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ تو یہ بہت سی باتیں آپ کو بھی اس میں آپ نے سنی ہوئی ہوں گی کہ جب لوگ اس طرح سے باتیں کرتے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک کے لیے ہے، سارے لوگوں کے لیے یہ کتاب ہے، اور یہی معجزہ ہے اس کا کہ یہ ہر نیشن کے لیے لگتا ہے کہ جیسے انہی کے لیے آئی ہے، آپ کو کبھی بھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں لگتی یہ بک۔ اور ان کے علاوہ اور کون سے لوگ ہوں گے جن کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے؟ ان لوگوں کے خلاف جو اپنے، جیسے ہوتا ہے کہ اپنے فائدے کے لیے یا اپنے جب انہوں نے جلد سے جلوس کرنے ہوتے ہیں تو اس وقت تو قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، سٹارٹ میں جیسے ہوتا ہے نا کہ قرآن کی آیت کو بنا لیا، بگننگ میں اس کو کہہ دیا، پھر اس کے بعد انہیں قرآن سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ قرآن جو ہے وہ کس لیے، بس خالی ایک رٹی رٹائی شروع کی تھوڑی سی آیات آپ یاد کر لیتے ہیں تاکہ آپ اپنے لیکچر میں یا آپ اپنی کوئی بھی آپ جلسہ کرنے لگے ہیں، کوئی گیدرنگ ہے، اس میں آپ تھوڑا سا بس اتنا سا حصہ ہی پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ایک وہ لوگ بھی ان میں آ جاتے ہیں کہ جیسے جنہوں نے قرآن کو
محض ایک ڈیکوریشن پیس بنا کے رکھ دیا آپ نے، اس کو بڑے خوبصورت کور کے اندر، خوبصورت اب تو باکسز آ گئے ہیں قرآن کے، خوبصورت سا باکس، خوبصورت سا کور اس میں آپ نے ڈال کے اوپر کی شیلف میں رکھ دیا، پڑا ہے آپ کے گھر میں لیکن آپ نے کبھی کھول کے بھی نہیں دیکھا اس کو کہ قرآن میں کیا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی جو ہوں گے ان کے بھی اگینسٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گواہی دیں گے۔ پھر اور کون سے لوگ ہیں کہ جو قرآنی آیات اور اس کے احکامات جو ہوتے ہیں ان کو محض کس لیے، صرف دنیا کے فائدے کے لیے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے، اور ان کی جو ہے غلط تعویل کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کو غلط انٹرپریٹ کر کے بتاتے ہیں قرآن، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے صحیح ان کو بتا دیا تو ہو سکتا ہے یہ ہم سے ناراض ہو جائیں اور یا میری کو ویلیو کم ہو جائے، تو وہ قرآن کو اس کو تھوڑا سا توڑ موڑ کر کے اس کے معنی بدل دیں گے، یا اس کی جو مطلب جو ہوتا ہے، جو سکت اللہ تعالیٰ سکت جو بات بتانا چاہ رہے ہیں اس آیت کے ذریعے آپ اس کو ٹویسٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایسے بھی لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ان کے لیے گواہی دیں گے۔ اور پھر کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو لوگ جو بڑی دلیری کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ وہ قرآن کو پڑھیں گے بھی لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور محض اپنی خواہشات کے جو ہے نا پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، اور یہ بات ہمیں سورہ فرقان سے بھی پتہ چلتی ہے۔ سورہ فرقان کی آیہ نمبر 30 میں بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو اس کے بارے میں بھی آپ اس کو آیت کو بھی جا کے آپ لوگ دیکھیں تو پتہ چلے گا اس میں ذرا، کیونکہ ہمیں اس طرح ہی باتیں ہم سیکھتے ہیں، تو اس میں بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے۔ اگلا پورشن اب اس آیت کا ہم دیکھتے ہیں، یہ یہاں سے اگر آپ اس کو دیکھیں، ہم نے ابھی تک کہاں تک کیا تھا؟ رسول علیکم شہیدہ، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تھی۔ اس کے بعد وما سے شروع ہو رہا ہے، وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، یہاں تک بس اتنا ہی پورشن ابھی ہم دیکھیں گے۔ اس پورشن کے اندر اب ہمیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اب یہ بتا دیا کہ جو پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ قبلے کو کیوں چینج کیا گیا، ہم نے یہ تو دیکھ لیا تھا قبلہ چینج کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا اذن تھا، اللہ کی مرضی تھی، اللہ خالق ہے، اللہ جیسے چاہے کرے، اللہ کی کائنات ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے اس پورشن کے اندر کہ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، تو وہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قبلے کو چینج کیا تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون ہے جو اس سے پھر جاتا ہے۔ اور اس کی بہت بڑی جو ہمارے پاس ہم نے جو اس کی ایک مثال دیکھی تھی کہ وہ جب آیات اتری تھی یا جب اس کا حکم آیا تھا تو یہ تھا کہ جو مومن لوگ تھے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا فالو کرتے تھے کہ بس ایسے ہوتا تھا کہ ان کے بس آنکھ کے ایک اشارے کی دیر ہوتی تھی کہ وہ بس ان کا انتظار میں رہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کوئی ہمیں حکم دیں، اشارہ بھی ہلکا سا کریں اور ہم اس کو فوری کر گزریں۔ تو یہ تو وہ تھے جو لوگ جو ایمان والے تھے۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو منافق تھے کہ وہ اوپر سے پریٹینڈ کر دیتے کہ ہم بھی ایمان لے کر آئے ہوئے لیکن اندر سے وہ ایسے نہیں تھے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے پھر اس چیز کو فالو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کیا عجیب عجیب سے احکامات آ رہے ہیں، کچھ یہ ہے وہ ہے۔ تو اس میں اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو اس کی ایک حکمت پھر بتائی گئی کہ جو مومن لوگ تھے ان کے لیے تو ادھر سے ادھر پھر جانا کوئی مشکل معاملہ نہیں تھا۔ ادھر سے ادھر پھر جانا مینس کہ یعنی کہ ڈائریکشن چینج کر لینا اپنی قبلے کی، کہ پہلے ادھر پڑھ رہے تھے تو ٹھیک ہے اللہ کا حکم آ گیا تو اپوزٹ ڈائریکشن میں کر دیا، اٹ ڈزنٹ میٹر، ہمیں تو ٹھیک ہے بس ہم نے تو فالو کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ بلکہ ایک مقام پہ تو ایسا ہوا کہ جس طرح ہم نے ذکر کیا تھا کہ نماز کی حالت میں لوگ رکوع کے اندر تھے، تو جب ان کو یہ حکم پہنچا تو انہوں نے رکوع کے اندر ہی اپنا رخ جو تھا اسی وقت
خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ اب اس میں نا جا کے اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں، ہم لوگ بھی کر کے سارے دیکھیں گے کہ کتنا ایزی ہوتا ہے یہ، کہ اگر آپ رکوع کی حالت میں ہوں اور آپ کو اپنا پورا اپوزٹ ڈائریکشن میں اپنے آپ کو اسی سچویشن اسی پوزیشن کے اندر اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے تو وہ کتنا آسان ہے ہمارے لیے۔ تو یہ اس طرح سے کیا تھا ان لوگوں نے کہ کھڑے بھی نہیں ہوئے تھے، نہیں تو آپ دیکھیں رکوع کے بعد انسان کیا کرتا ہے، نیکسٹ سٹیپ رکوع کے بعد ہوتا ہے آپ نے کھڑے ہونا ہوتا ہے، وہ یہ بھی کر سکتے تھے نا کہ رکوع کو پڑھ کے ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کے اپنا منہ چینج کر لیتے۔ انہوں نے بالکل بھی، کسی نے بھی، ایک بندے نے بھی یہ نہیں کیا، جو بھی تھے وہاں پر ان سب نے اسی وقت رکوع کی حالت میں اسی طرح چینج کیا۔ اور جس مسجد میں یہ واقعہ ہوا اس مسجد کو کہتے ہیں مسجد قبلتین، یعنی کہ وہ مسجد جس میں ایک نماز دو قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کیسا ہے کہ ایک مسجد تھی کہ اس میں آدھی نماز جو تھی وہ ایک قبلے کی طرف منہ کر کے اور ایک جو تھی دوسری طرف کر کے پڑھی گئی، تو ایک ہی نماز میں دو قبلے تھے۔ یعنی کہ اسی طرح کا واقعہ کہتے ہیں کہ جو مسجد قباء ہے نا وہاں پہ بھی اسی طرح ہی ہوا تھا۔ اب اس میں آگے اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہمیں بتا دیا کہ یہ جو لوگ جو مومن ہیں ان کے لیے تو یہ بات بہت آسان ہے، لیکن جو لوگ دین پر نہیں ہیں، جو اندر سے پوری طرح مسلمان نہیں ہیں یعنی کہ منافق ہیں، ان کے لیے تو یہ چیز جو ہے پھر بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز جو بتائی گئی کہ جو امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ورڈ ہے نا کہ علیہ الا لنعلم تاکہ ہم جان لیں، تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں کہ تاکہ ہم جان لیں کہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون ایڑیوں پہ پھر جاتا ہے۔ تو جو جاننے کی بات ہے یہاں پر، تو ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، اللہ نے پہلے سے تقدیریں بنائی ہوئی ہیں، تو یہ ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کو یہ والا حکم دے کر ہی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلنا تھا کہ کس طرح سے کون ہے جو ایڑیوں پہ پھر جائے گا اور کون ہے جو ثابت قدم رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے حساب سے تو کہ اللہ کو ہر چیز پہلے سے ہی پتہ ہوتی ہے، تو یہ بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو انڈیڈ یس اللہ کو ہر چیز پہلے سے معلوم ہے، اللہ کو تو اس کا علم تھا، لیکن یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس لیے تاکہ اہل یقین جو تھے یعنی کہ جو مومن لوگ تھے وہ اس سے الگ ہو جائیں کہ جو لوگ شک میں پڑے ہوئے ہوتے تھے، تاکہ لوگوں کے سامنے دونوں لوگ جو تھے وہ واضح ہو جائیں کہ کون جو ہے صحیح دین پر ہے اور کون نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے کہ آپ کہہ لیں سچے اور کھوٹے کی پہچان کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اس لیے بھی تھا تاکہ باقی جو لوگ ہیں وہ بھی جان جائیں کہ کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ اگلا پورشن اس کا دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بات یہ بھی بتا دی ہے اس میں کہ یہ بے شک یہ بات جو تھی بہت بڑی تھی کہ قبلے کی ڈائریکشن چینج کر دینا ایک دم سے ہی، پھر ظاہر ہے بہت سارے کوسچن لوگوں کے آتے ہیں دماغ میں کہ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ ایک دم سے پورا کا پورا قبلہ ہی چینج کرنا پڑ گیا۔ تو یہ اسی چیز کو لے کر جو منافق اور یہودی تھے وہ دونوں نے، اب ان کو تو موقع مل گیا بات کرنے کا، تو انہوں نے خوب پروپیگنڈا شروع کر دیا مسلمانوں کے خلاف، یہاں تک کہ آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ مسلمان تو کبھی کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ضرور لگتا ہے دال میں کوئی کالا ہے، یعنی کہ کوئی مسئلہ ہے اندر، یہ تو خود ان کو اپنا ہی نہیں سمجھ آ رہی۔ تو ان لوگوں کے پروپیگنڈا سے کیا ہوتا تھا کہ کچھ جو کمزور ایمان والے تھے وہ تو متاثر ہو جاتے تھے، یعنی کہ ان سے اثر لے لیتے تھے، تو وہ بھی کہتے ہیں ہاں باقی یہ تو بات صحیح ہے، لیکن جو لوگ اپنے ایمان میں مضبوط تھے وہ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو وہ یہ ہوتا تھا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ اپنے احکام جو ہوتے ہیں، اللہ کے جو حکم ہیں ان کی حکمت اللہ خود بہتر جانتا ہے، اور فوراً تسلیم
تسلیم سر کر لیتے تھے، اور جو بھی بات ان کو اللہ تعالیٰ نے کہی فوری مان لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہی فوری مان لی۔ تو وہ اس میں بیٹھ کے یہ نہیں سوچنے بیٹھ جاتے تھے کہ اس میں کیا حکمت ہوئے گی، آخر اس میں کیا بھلائی ہوگی کسی کی، کیا ریزن کیا ہے۔ وہ بالکل بھی اس طرح کی چیزوں میں نہیں پڑا کرتے تھے۔ یہی چیزیں جب ہم سوچنے لگ جاتے ہیں نا تو شیطان کو راستہ مل جاتا ہے، پھر وہ آپ کے دماغ میں اور زیادہ شک ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے دیکھیں کبھی آپ اس کو پڑھیں جو ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، حد ہوتی ہے نا، حد کی جو پنشمنٹ ہے، تو اس میں کبھی دماغ میں آتے کہ اتنی سخت سزائیں، آخر واقعی سوچنے کی بات ہے کہ اتنا کام تو ہے نہیں، چلیں تھوڑا سا ایک کام تھا، اس کے لیے پورا کا پورا ایک اتنا بڑا سنسار کر دینا، جان سے مار دینا، اس کو ہاتھ کاٹ دینا، سزائیں اتنی سخت کیوں ہیں، اس کا سر قلم کر دینا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں، 80 کوڑے، خالی صرف ایک تھوڑی سی اس کے بارے میں بات ہی تو کی تھی، غیبت ہی کی تھی نا تھوڑی سی، اس پہ الزام ایک لگا تھا، 80 کوڑے اس کو لگا دیے، اتنی سزا دے دی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں جو ہیں جب آپ ایسے کرتے ہیں، پھر آپ خود دیکھیں کہ آپ کے دماغ میں اور سے اور آگے 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 اور شک آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے ہی سٹیپ پہ آپ نے اس چیز کو یہیں پہ ختم کر دینا ہے کہ جب بھی کوئی قرآن کے کسی حکم پہ، قرآن کی کسی بات پہ تھوڑا سا شک آنا شروع ہو، آپ نے اسی وقت کیا کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی، اس شیطان سے پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے شیطان مردود سے، کیونکہ یہ ہر وقت خاص طور پہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے، کہ آپ کے دماغ میں اس کا معنی چینج کر دیتا ہے، کہ جو آپ پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اس کا لگتا ہے کہ مجھے کوئی اس میں مجھے شک پڑنا شروع ہو گیا کہ نہیں یہ کیسے ایسے ہو سکتا ہے، آپ خود ہی شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھنا شروع کریں تو آپ نے سٹارٹ میں اعوذ باللہ ضرور پڑھنی ہے۔ تو یہ ایک ہمیں لازمی ہے کہ ہم نہیں پڑھتے تو اس کی ہیبٹ بنائیں، کہ ورنہ قرآن جو ہے نا، یہی قرآن سے انسان ہدایت بھی پاتا ہے اور اسی سے انسان گمراہ بھی ہو جاتا ہے، اور وہ اسی طرح ہی پھر گمراہ انسان ہوتا ہے کہ پھر آپ کے دماغ میں اس کے وہ بات پوری طرح سے میسج آتا نہیں ہے جو ایکچول میسج ہوتا ہے اس قرآن کا، وہ بات ٹویسٹ ہو کے کسی طرح دماغ میں آپ کے آ جاتی ہے۔ اب اس کا جو اگلا پارٹ ہمارے پاس اس آیت کا ہے وہ یہ ہے کہ جب وما کان اللہ لیودیع ایمانکم، ایمانکم یعنی کہ ایمانکم ایمان ہے، یہاں پہ ہمیں پتہ ہے ایمان کے معنی کیا ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر اس جگہ پر ایمان کے معنی جو ہیں وہ نماز کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اب اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے اس چیز کا؟ تو اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بعض صحابہ کرام جو تھے، جب یہ بات آئی، جب قبلہ چینج ہوا، تو پھر ان کے ذہن میں کچھ کوسچنز آئے، کچھ کنفیوژن آئی، کچھ کوسچن آپ کہہ لیں، کہ ان کو یہ ایک دماغ میں آئی کہ ہم لوگ جب یہاں پر جو لوگ پہلے سے رہ رہے تھے مدینہ میں، تو جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 16-17 منتھس کے بعد جا کے قبلہ چینج ہوا تھا، تو پھر اس میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو ان 16-17 مہینوں کے اندر اندر جن کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ لوگ جب نمازیں پڑھتے تھے وہ تو دوسرے قبلے کی طرف کر کے پڑھتے تھے، اب تو قبلہ چینج ہو گیا، تو پھر ان کے دماغ میں یہ آ رہا تھا کہ اب ان کی نمازوں کا کیا بنے گا، کہ جو انہوں نے نمازیں پڑھی تھیں اور اب وہ فوت ہو چکے ہیں، کہ وہ نئے قبلے کے ساتھ تو انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، تو اور کیا پھر یہ نمازیں ضائع ہو گئیں ان کی، یا شاید اب ان کو ثواب نہیں ملے گا کیونکہ وہ قبلہ تو رہا ہی نہیں اب۔ تو پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر یہ والی آیت کا پورشن اللہ تعالیٰ نے جو تھا یہ اتارا کہ وما کان اللہ لیودیع ایمانکم، کہ ان کی جو نمازیں تھیں اور یا ان کا جو ثواب تھا وہ ان کو پورا ہی ملے گا، کیونکہ نہ تو ان کی نمازیں ضائع ہوں گی اور جو ثواب ہے وہ بھی ان کو پورا ہی ملے گا۔ اور یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہاں پر ایمان کا معنی جو ہے وہ نماز کی صورت میں آئے گا، کہ جو نمازیں انہوں نے پڑھی ہیں، لیکن یہ بات ہمیں ہے کہ نماز کا یہ ضرور ہے کہ نماز پھر جب بھی آپ نے پڑھنی ہے تو اس کو آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ نماز کی شرائط کی پابندی ضرور ہونی چاہیے اندر، کیونکہ اگر آپ نماز کی شرائط پوری نہیں کریں تو وہ نماز ویسے بھی پھر ایکسیپٹ نہیں ہوتی، قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو اس کی پوری شرائط کے ساتھ آپ نے نماز
کو ادا کرنا ہے. اور اس کی شرائط میں کیا چیزیں یہی ہے نا کہ جیسے آپ نے اس کے لیے آپ کے کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے، آپ کا وضو پراپر ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وضو ہی آپ کا نہیں ہے تو آپ کی نماز تو ہوئی ہی نہیں سرے سے. وضو میں تھوڑی سی بھی کہیں کمی رہ گئی ہے، آپ کی ایک نقطے کے برابر بھی جگہ خالی رہ گئی ہے، آپ کی خشک رہ گئی ہے، تو پھر آپ کے وضو ہی نہیں ہوا. وضو نہیں ہوئی تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی. پھر نماز میں آپ کی کنسنٹریشن ہے کہ کتنا خشوع ہوتا ہے اور کتنے اچھے طریقے سے آپ نے اس کے ہر جو رکن ہے اس کو ادا کیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کے لیے جو ایک کرائیٹیریا ہے کہ ایکسیپٹنس کا، کہ نماز ہماری ایکسیپٹ ہوگی. تو ان کا اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا یہاں پہ کہ یہ ایسے لوگوں کا سب کچھ ایکسیپٹ ہوگا جیسے تھا، ثواب بھی ہوگا اور ان کو نمازوں کا اجر بھی ضائع نہیں ہوگا. اور بالکل اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بہت ہی رحم کرتے ہیں اپنے. رعوف جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے بہت ہی شفقت والا ایک انداز ہوتا ہے. اس میں ایک اور چیز بھی آ جاتی کہ شفقت سے، محبت سے کسی کو بچانا کسی شر والی چیز سے. کوئی ایسی چیز جو آپ کو نقصان دینے والی تھی یا کوئی ایسی چیز جس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، آپ کو کوئی بندہ بڑی محبت سے بچائے اس چیز سے، کہ بتائے آپ کو اس کے بارے میں کہ نہیں آپ یہ، میرا نہیں خیال آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، کہ یہ کام جو ہے آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے لیکن اس میں شفقت ہوتی ہے. تو کسی کو اس طریقے سے بچا لینا کسی شر والی چیز سے، تو یہ اس میں رعوف کے اندر آتا ہے. پھر اس کے اندر جو ہمارے پاس ایک آخری چیز، تھوڑا سا ایک ریکیپ بس آپ کہہ لیں یا لیسن کہہ لیں کہ کیا ہم نے لیسن اس میں اپنے لیے دیکھا. کہ یہ جو آیت تھی اس میں ایک تو بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان پر اللہ کا حکم اور تقدیر کے فیصلے جو ہوتے ہیں نا وہ بھاری نہیں ہوتے. کہ جب بھی اللہ کا کوئی حکم آتا ہے وہ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ ایکسیپٹ کرتے ہیں بغیر چوں چرا کیے. اور اسی طرح جو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں کو بھی وہ، ان پہ بھی وویلا نہیں مچاتے، اس پہ بھی وہ ایک بے صبرے نہیں ہو جاتے، شکوے نہیں کرتے، گلے شکوے نہیں کرتے، بس اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے تھا، میری تقدیر میں لکھا تھا اور یہی میرے لیے بہتر تھا اور میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں. کیونکہ یہ ہمارا اٹس پارٹ آف اور ایمان. اگر ہم تقدیر پر راضی نہیں ہے نا تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ جو 6 پلرز آف اسلام ہے، ہم اس پہ 6 آرٹیکلز آف فیتھ ہیں بیسیکلی. آرٹیکلز آف فیتھ جو ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اپنی تقدیر پر ایمان لے کر آنا. تو اگر ہم اپنی تقدیر کے بارے میں ہی ہمیشہ نالا رہتے ہیں، اسی پہ ہم گلے شکوے کرتے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر وہ ایک پارٹ مسنگ ہے اور ہمیں ان 6 کے اوپر ایمان لانا لازم ہے. آپ ایسے نہیں ہو سکتا کہ انسان مسلمان ہو اور اس میں سے ایک آدھ کو مس کر دے. آپ کو سب پہ ایمان لانا ضروری ہے. پورے 6 جو آرٹیکلز ہیں ان سب پہ ایمان لانا لازم ہے. پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ والے لوگ جو ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، جن کا ایمان پکا اور راسخ ہوتا ہے، کہ یہ جو ان کے فیصلے ان کی مرضی کے خلاف بھی اگر ہو جائیں، کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ حالات ہوتے ہیں، کوئی ہمارے اوپر کوئی ایسے کبھی ٹیسٹ آ جاتے ہیں. ظاہر ہے ٹیسٹ کس کو اچھے لگتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی، تو اس وقت انسان خوش تو نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن جب آتی ہیں ایسی چیزیں تو ان کو بھی وہ آسانی سے قبول کر لیتے ہیں. پھر اس پہ بار بار ایسا نہیں ہوتا کہ بیٹھ کے اب بار بار ذکر کرتے رہیں، پچھتاتے رہیں اس کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں، اور وہ آگے سے بس کیا ہوتا ہے یہی کہ نہیں بس ٹھیک ہے جو لکھا تھا اللہ نے، میں نے اپنی کوشش پوری کر لی ہے، آگے جو اللہ کا اذن. تو اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے نا ایسے تقدیر کے، ایک بہت ہی یہ ٹاپک اس طرح کا ہے کہ اس میں ہمیشہ صحابہ کرام کے ٹائم میں بھی اس وقت بھی لوگ پوچھا کرتے تھے، ابھی بھی لوگوں کو بہت زیادہ کوسچنز ہوتے ہیں تقدیر کے اوپر. تو جب ہوتا ہے کہ جیسے دیکھیں کہ
بچے بھی ہوتے ہیں، مثال کے طور پر میں اس کی اگزامپل ہی سن رہی تھی تو مجھے بہت اچھی لگی ہے کہ باقی ہم لوگ کبھی اس طریقے سے سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، چاہے وہ کام آپ کو دیکھنے میں کتنا ہی برا کیوں نہ لگ رہا ہو، یا آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس میں کیا بھلائی، میری کیا بھلائی ہے اس میں۔ اب جیسے اس میں مثال دی گئی تھی کہ بچے ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، کچھ کو اللہ تعالیٰ نارمل بچے دیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاں کوئی بچہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جو اب نارمل ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو کوئی جینیٹک ڈیزیز ہوتی ہے اور کوئی ایسی ڈیزیز ہوتی ہے، بیماری، کہ جس کی وجہ سے وہ بچہ ایک اسپیشل نیڈ چائلڈ بن جاتا ہے، اور یا پھر یہ کہ وہ اتنا زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کسی لمحے چھوڑ نہیں سکتے، کہ آپ کو ہر وقت اس کی 24/7 ٹیک کیئر کرنی پڑتی ہے۔ اٹ از ڈیفیکلٹ، یہ آزمائش ہے اللہ کی، لیکن بہت بڑی آزمائش ہے، اور انڈیڈ بے شک یہ آسان نہیں ہے کسی کے لیے بھی کہ ایسے وقت میں کبھی بھی اس کا سلپ ہو جانا یا کبھی گلا شکوہ آ جانا، لیکن اس کو اگر آپ اس سینس میں لیں کہ دیکھیں کبھی ہمارے ہی بچے ہیں، کبھی ان میں کوئی بیماری ہو جاتی ہے کوئی، اور ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے، کیونکہ اولاد کی آزمائش تو پتہ ہوتی بہت سخت ہے۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک ماں وہ ہے جس کا بچہ نارمل ہے، وہ اپنے بچے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی ہے، وہ اس کو کوئی حکم بھی دیتی ہے، کوئی کام کہتی ہے، بچہ جاتا ہے کر لیتا ہے۔ اب ایک اس طرح کا بچہ ہے جس کے لیے ماں نے حکم کیا دینا ہے، وہ بیچاری خود اس بچے کے لیے جا جا کے کام کر رہی ہوتی ہے، پھر آپ نے اس کو سمجھاتے ہیں، بات ایزیلی سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ جو اس طرح سے بچے ہوتے ہیں جو مینٹلی ریٹارڈڈ بھی ہوتے ہیں، یا ان کو کوئی ایسی جیسے ڈاؤن سنڈروم وغیرہ ایسی کوئی چیز پرابلمس ہوتی ہیں، تو ان میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ بچے ساری عمر ڈیپینڈنٹ ہی رہتے ہیں، تو اس میں ماں باپ کی ذمہ داریاں کتنی بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس وقت انسان کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ اس میں کیا فائدہ میرا، کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نارمل اولاد دے سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کو ہی دیتے ہیں، کسی کسی کے پاس ایسی ہوتی ہے، لیکن میں ہی کیوں، مجھے ہی ایسی اولاد اللہ تعالیٰ نے دی، اتنی بڑی ایک میرے لیے آزمائش ہے وہ۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ریوارڈ کی سینس میں اگر آپ دیکھیں تو جو ایک جس کا نارمل بچہ ہے اس کو اپنے بچے کے لیے کتنے زیادہ ایفرٹس کرنے پڑتے ہیں۔ فرض کریں اس کو نماز کا سکھانے کے لیے آپ نے 1-2 دفعہ نماز کا بتایا، بچے نے سیکھ لیا، بچہ کا دماغ تیز تھا ماشاءاللہ، اس نے ہر چیز جلدی سے پک کر لی۔ اب جو بچے ہیں جو تھوڑے سے لو آئی کیو ہے جن کا، ایسے بچوں کو آپ کو بتانے کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کرنے پڑتے ہیں، پھر آپ ان کو بتاتے رہتے ہیں بار بار، آپ اتنی محنت ان کے ساتھ کرتے ہیں کہ تاکہ وہ بچے بھی اس لیول تک پہنچ جائیں، ان کو بھی کچھ سمجھ آ جائے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جتنی کوششیں آپ اس کے ساتھ کر رہی ہیں اتنا آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں، اتنے آپ کے لیول بڑھتے ہیں، اتنا آپ کا اجر زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز آپ کو دی ہے نا، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہی، ایک جنرل ٹرم یوز کر رہی ہوں کہ جس کسی کے بھی، ہمارے خاندان میں، ہمارے جاننے والوں میں، دوستوں میں، کسی کے بھی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بھی اس چیز کا ایک حوصلہ دیں کہ دیکھیں جو کام آپ کر رہی ہیں نا، اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے، یہ آپ کے گھر پہ ہی اللہ نے آپ کو اتنا بڑا اجر آپ کے لیے رکھ دیا۔ ورنہ دیکھیں ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں نیکیاں، کون سی نیکی کروں کہ میں جس سے مجھے اجر میرا بڑھ جائے، میں یہ کروں وہ کروں، جس کے گھر پہ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دے دیا، اور کیا ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے آپ کو اس کی ٹیک کیئر کے لیے چنا۔ ہم کہتے ضرور ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے، میں اس کی ماں ہوں، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ ہے تو اللہ کی مخلوق ہے نا، اللہ نے ہی ہمیں دیا ہے، اور یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ جب چاہیں گے واپس لے لیں گے۔ ہمارے پاس ایک ٹائم کے لیے یہ ساری نعمتیں، اس وقت تک آپ جتنا کما سکتے ہیں نیکیاں اس میں کما لیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارے دین میں ہماری بہت ساری احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیمار کی تیمارداری کرنے کا ریوارڈ کتنا زیادہ ہے۔ اتنا اجر ہے اس چیز کا کہ آپ اگر کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، آپ شام میں جائیں، شام سے لے کے صبح تک 70,000 اینجلز جو ہیں وہ آپ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ آپ شام سے گئے اور صبح تک
پوری رات وہ بیٹھ کر 70,000 فرشتے، that's a lot of people, that's of lots of like number, big number ہے یہ. ہم تو کاؤنٹنگ بھی نہیں کر سکتے کہ 70,000 شاید ہم نے کہیں ایک گیدرنگ میں بھی اتنا بڑا نہ دیکھا ہو. تو لیکن اتنے زیادہ اینجلس بیٹھ کے آپ کے لیے نان سٹاپ وہ کرتے ہیں. ہم تو کسی کے لیے دعا کرنی ہو، کوئی ہمیں کہتا ہے ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں، آپ تھوڑی دیر دعا کریں گے، 1-2 منٹ دعا کی، پھر اس کے بعد آپ اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، بھول بھال جاتے ہیں، پھر کبھی دوبارہ ذہن میں آتا ہے تو دعا مانگ لیتے ہیں. یہ جب آپ کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو یہ نان سٹاپ کر رہے ہوتے ہیں، جسٹ بیٹھے ہوئے وہاں پر نان سٹاپ صبح تک دعا کرتے جائیں گے. اور اگر آپ صبح میں دیکھنے چاہتے ہیں کسی کو تو وہ فرشتے صبح سے لے کر رات تک آپ کے لیے دعا کریں گے. تو اتنا اجر ہے. اور جتنا ٹائم آپ وہاں پر آپ کو جانے میں لگے گا یا ان کے پاس بیٹھنے میں لگے گا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ جنت کے باغات سے پھر رہے ہیں، ان کے اندر آپ پھر رہے ہیں باغوں میں جنت کے. تو امیجن کریں کہ جب ہم اپنے گھر میں ہی کوئی ایسا ہوتا ہے جو بیمار ہوتا ہے اور ہم اس کی ڈے نائٹ ٹیک کیئر کر رہے ہیں، کتنے آپ کے تو فرشتے تھکتے ہی نہیں ہوں گے، کبھی سٹاپ ہی نہیں کرتے ہوں گے. کتنی اس میں دیکھیں انسان کے لیے بلیسنگ ہے کہ دیکھا جائے تو رحمت ہے اللہ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے آپ کے لیے مشکل ضرور ہے لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجات جتنے بلند کر دینے ہیں، اس کے لیے تو آپ کو اس لیول تک پہنچنے کے لیے پتہ نہیں کتنی نیکیاں اکٹھی کرنی پڑیں، چھوٹی چھوٹی، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کر کر کے ہم اس لیول پہ پہنچیں گے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک دے دیا. تو بس بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہونے کی کوشش کریں کہ آزمائشیں تو آئیں گی، یہ تو ہم ان سے تو ہٹ ہی نہیں سکتے نا کہ ہم کہیں کہ کبھی بھی ایسا وقت ہوگا کہ آزمائش نہیں آئے گی، وہ تو آنی ہی آنی ہے. لیکن ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ جو ہم کر گزرے اس پہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، جو ہم نے غلطیاں کر دی ان کے بارے میں تو ہم صرف اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ آزمائشیں پہلے بھی آئیں لیکن تب ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ان آزمائشوں کو ہم نے کس طرح سے ان کو ہینڈل کرنا ہے. اب ہمیں سمجھ آ گئی. تو اب اگر اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی پہ آزمائش آئے، لیکن اگر کبھی آ جاتی ہے تو اس کو اللہ کا اذن ہی سمجھ کے کہ نہیں، میرے اللہ نے یہی میرے لیے مناسب تھا، جو میرے اللہ کا فیصلہ ہے میں اپنے رب کے فیصلے پہ راضی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی توفیق دے کہ ایسا ایمان اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے کہ بس ہم بھی بس ہر چیز پر آنکھیں بند کر کے ایمان لے آئیں جو قرآن میں ہمیں احکامات دیے جاتے ہیں یا جو باتیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتی ہیں. تو آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ استقامت عطا کرے اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہمارے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس دین میں استقامت دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح جنت میں بھی اکٹھا کرے جیسے ہم یہاں پہ اکٹھے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری شارٹ کمنگز ہیں جو ہماری ہیں اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.